अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट खबर से, और वो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे के लिए बीजिंग पहुंच चुके हैं। ये दौरा दो एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एक तो ये कि दो सुपर पावर के सदूर आपस में मिल बैठ रहे हैं, तो इस अहम मीटिंग का पूरी दुनिया के पॉलिटिक्स के ऊपर, उसकी ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। दूसरा, भी रिसेंट अमेरिका ईरान तनाज़े के बाद ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और वो डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ इस टॉपिक के ऊपर तफसीलन बात करने जा रहे हैं। तो इस जंग के हवाले से ये दौरा कितना सिग्निफिकेंट होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही ट्रंप के इस विजिट से पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता हुआ है, तो ये राब्ता इस दौरे से पहले इसकी टाइमिंग और इसमें क्या बातचीत हुई है उस पर भी सलीम बुखारी साहब का तज्ज़िया लेंगे। एंड इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम कोकेन क्वीन पिंकी जी के केस के हवाले से कुछ मजीद अपडेट सामने आई हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सायरा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब काफ़ी देर से जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था, हम उस पर डिस्कशन भी कर रहे थे कि ट्रंप चीन जा रहे हैं। अब फाइनली वो बीजिंग पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पर बीजिंग पर जमी है कि इस मीटिंग की आउटकम क्या होगी। आपको क्या लगता है कि इसकी आउटकम क्या है? देखिए, मैं ना इसको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करना चाहता हूँ इसके ऊपर। अगर आपको याद हो, ये कहा गया था कि ईरान का मसला जब तक हल नहीं होगा तो चीन का दौरा उस वक्त तक नहीं होगा, यानी चीन के दौरे से पहले ईरान का मसला हल होगा। वो तो नहीं हुआ जी, वो तो उसी तरह छोड़ के गए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपनी रवायती दो नंबरी कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुझे ईरान का मसला हल करने के लिए सदर शी की मदद की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। और दूसरी ही सांस में कहते हैं कि उनके साथ बड़ी तफसील से ईरान के मसले के ऊपर बातचीत होगी। विच पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट शुड वी ट्रस्ट? एक बात। दूसरी बात यह है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो उन्होंने दावे किए ना अपनी विज़िट शुरू करने से पहले, उनके ऊपर सवालिया निशान है बहुत। एक तो ये फरमाते हैं कि ईरान 100% अफसूदगी रोक देगा, जो कि ईरान ने कभी नहीं माना, ना कभी कहा है। फिर वो कहते हैं कि एटमी फुजले जो हैं, यानी एटमी जो ज़र्रात हैं या जो जिसको वो यानी अफसूदा यूरेनियम जो है, वो हम हासिल कर लेंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस बलबोते पर वो ये दावे कर रहे हैं। ईरान हैज़ रिफ्यूज टू बज। आखिरी जो तजावीज़ उन्होंने भेजी थी वो ईरान ने रिजेक्ट कर दी थी, जो ईरान ने भेजी हैं वो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दी हैं। हाँ जी। अमेरिका ने इन्हें कहा कि ये बहुत इडियोटिक और मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हूँ, तो ईरान ने कहा कि आपको खुश करने के लिए तो कुछ नहीं बनाया गया। बिल्कुल बुखारी साहब, ये कहा जा रहा है कि इस दौरे के अंदर प्रोबेबली ट्रंप जो हैं वो चाइना को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे ईरान के मामले के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल ईरान के साइड पर। तो आपको क्या लगता है कि चीन क्या ईरान को रिप्रेजेंट कर रहा होगा इन टॉक्स के अंदर? देखिए, जितनी विजिटेशन ईरानियन लीडरशिप की चाइना को हुई है, जिनमें से लास्ट विजिट जो है वो इराक की थी, हाँ जी, और बड़ी तफसील से वहाँ उनकी गुफ्तगू हुई है। चाइना फुल्ली नोज़ कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ईरान का स्टांस क्या है, और अमेरिका कहाँ कहाँ ज़्यादती कर रहा है, खुद भी और इसराइल के ज़रिए भी, चाहे वो लिबनान है, चाहे वो वायलेशन है जंगबंदी की जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ट्रंप सामने उनके बैठेंगे तो उनको अचानक ये एहसास होगा कि प्रोबेबली ही नोज़ द होल एपिसोड और होल जिसको कहते हैं नज़री मसला बेटर देन मी। ये उनको फ़ौरन एहसास हो जाएगा जब वो उनसे बात करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो अपना होमवर्क बहुत ठीक करते हैं और बड़े धीमे मिजाज से करते हैं। वो बुलबुले की तरह से फटते बनते नहीं हैं। हाँ जी, जैसे ट्रंप करते हैं, जिस तरह के ट्रंप करते हैं। आप खुद समझदार हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि मुझे यूँ लगता है कि ये सवाल भी अब उठने वाला है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कदगन लगाना या उसकी वजह से उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना, चलिए हम इसकी कोई लॉजिक मान लेते हैं, लेकिन वो जो आपकी नाजायज़ औलाद है जो एटम बम बना के बैठी है, उसके हवाले से ना कोई कदगन है ना कोई उसकी बात कर रहा है। ये क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर ईरान अफसूदगी छोड़ देगा तो इसराइल भी छोड़ेगा, अगर ईरान अपनी अफसूदा यूरेनियम सरेंडर करेगा तो इसराइल अपने बनाए हुए बम सरेंडर करेगा। इसमें क्या मतलब है? कौन सी ऐसी बात है जो मैं इंसाफ से हटके कर रहा हूँ या जो इंसानी तकाज़े हैं उनसे हटके कर रहा हूँ? लेकिन अभी तक किसी ने उनकी बात नहीं की है, चाहे वो बहुत गैरतमंद यूरोप था, चाहे वो बहुत बड़ा अमेरिका का इलाही था,
کسی نے اس کے اوپر زبان نہیں کھولی ہے. میں ان کا تو ماتم کیا کروں اور ان کا تو میں گلہ کیا کروں, اس پر تو زبان میری اپنی اماں نے بھی نہیں کھولی جو کہیں گمی ہوئی ہے, مل نہیں رہی کافی عرصے سے. ٹھیک ہے, بالکل. بخاری صاحب, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر پوائنٹ آف ڈسکشن ہوگی بھی جب ایران جنگ کی بات آئے گی, کہ چائنا جو ہے وہ ایرانین آئل کا سب سے بڑا امپورٹر ہے, تو چائنا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولا جائے, ایران کا جو نیول بلاکیڈ یو ایس اے نے کیا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے. تو کیا اس پوائنٹ کے اوپر چائنا امریکہ کو لے کر آئے گا کہ ایٹ لیسٹ نیول بلاکیڈ جو وہ اتنی دیر سے نہیں اٹھا رہے ہیں وہ اس کو ختم کر سکے؟ جو آپ نے جس گفتگو کا حوالہ دیا تھا نا, جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب کی اور چائنیز فارن منسٹر کی ہوئی ہے, اس میں 2 چیزوں پہ فوکس ہے. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور ایران کا جو تنازع ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور خطے میں امن ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھلنی چاہیے اور جنگ بندی مستقل ہونی چاہیے, اور اس میں گارنٹیز کی بات ایران کرتا ہے کہ ایسی گارنٹیز دی جائیں ہمیں کہ آئندہ ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر تو ایران اور چین اور پاکستان ایک پیج پر ہیں. ایران کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی صورتحال سامنے آئے گی کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا اور وہاں امن کی کوششوں کو اور زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلانا, اس میں ایران کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ہرمز سے کیسے ہوگی آزاد تجارت اور ٹریڈ جب اس کی ناکہ بندی امریکہ نے کر لی ہوگی, لہٰذا امریکہ کو اپنی ناکہ بندی بھی ساتھ ختم کرنی پڑے گی. سو یہ پروائزو ہے کہ اگر ایران کو راضی کر لیا جاتا ہے کہ آپ نئے ہرمز کھول دیجئے تو پھر آپ کو اپنی ناکہ بندی لے کے گھر جانا ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بات کی مجھے اجازت دیجئے, یہ جو ہم اسرائیل کی بات کرتے تھے, پہلی دفعہ امریکہ کے اندر ایٹ اے ویری ہائی لیول یہ درخواست کی گئی ہے کہ پینٹاگون کو اسرائیل کے نیوکلیر پروگرام کی فائلز افشا کر دینی چاہیے. اب یہ مطالبہ آیا ہے باقاعدہ امریکہ کے ہارڈ کور جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو پاور بیس ہے وہاں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے اور یہ ایشو بننے جا رہا ہے. دوسری بات, جو ٹرمپ ہے ان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں. دیکھیے اس سے پہلے بھی یعنی امریکن صدور جو ہیں وہ گئے ہیں چائنا, لیکن صورتحال اس سے بہت مختلف ہے. لاسٹ میرے خیال سے وزٹ ہوئی 2017 میں, تو 7 سال کے بعد یہ جا رہے ہیں. اس وقت کا چائنا اور آج کا چائنا آر دیز 2 ڈفرینٹ ریالٹیز. آج چائنا ٹریڈ وائز, اکانومی وائز پوری دنیا میں پھیل گیا ہوا ہے. ایشیا کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری جو ہے ایز فار ایز ٹریڈ از کنسرنڈ, لہٰذا وہ یہاں امریکہ کو پینیٹریٹ کرنے نہیں دے گا. اینڈ دیٹ از وائی ایران میں اس کا انٹرسٹ ہے, پاکستان میں اس کا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے. انڈیا کو چائنیز اپنا دشمن سمجھتے ہیں جس کو امریکہ نے اپنی ہب بنایا تھا, لیکن جس طریقے سے امریکہ کو بٹرے کیا انہوں نے وہ اب سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا مسئلہ کچھ اور بھی ہے. امریکہ کی وزٹ کیسی رہے گی یہ ابھی فور کاسٹ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن بٹر سویٹ مومنٹس آئیں گے. 4 ٹاپ لیول ملاقاتیں ہیں آپس میں, یعنی پریزیڈنٹ شی کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. چاروں مرتبہ یعنی ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایک اہم ایشو ہوگا جس کے اوپر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے صدر ٹرمپ روٹ کے واپس آ جائیں. اس کا امکان بھی نہیں ہے اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب, ایران جنگ کو لے کر ہاؤ ہوپ فل یو آر کہ ٹرمپ کے اس دورے کے اندر جو ہے وہ یہ جنگ حل ہو جائے گی, اور پھر کیا ٹرمپ کو جو فیس سیونگ اتنی دیر سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے پاکستان کا سہارا لیا, کافی کوششیں کی, کیا اب چین وہ فیس سیونگ پرووائڈ کرے گا ایران جنگ سے نکلنے کے لیے؟ The answer is yes. اسی تلاش میں وہ جا رہے ہیں وہاں کہ وہ فیس سیونگ جو انہیں نہ چائنا سے ملی, نہ یورپ کی الائنس سے ملی, نہ پاکستان کے ساتھ اتنی محبت کرنے سے ملی, وہ غالباً انہوں چین سے ملے گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا آج کل رویہ کیا ہے. باقیوں کے بارے میں چھوڑ دیجیے, دنیا کو مطلب ایک طرف چھوڑیں, اپنے ملک کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے. 2-3 باتیں اس حوالے سے کرنی ضروری ہیں. ایپسٹین فائلز, یہ اکتا بھی جب کھلے گا نا تو آپ دیکھیے گا اس میں کس کس پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, اور یہ ٹرمپ صاحب جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں ان کا رول کیا ہے وہ بھی پتہ چلے گا. اس کی وجہ سے وہ یہ جنگ ختم کرنا نہیں چاہتے جب تک نیتن یاہو نہیں کہے گا. کیوں؟ دیکھیے وہ فرماتے کیا ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف میں جنگ جاری رکھنا چاہتا ہوں، چاہے امریکہ کے اندر معاشی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہو، چاہے مہنگائی کی شرح بلند ہو رہی ہو، وہ جنگ جاری رکھیں گے. اور ڈٹائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امریکیوں کی مالی صورتحال کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں ہیل ود دا امریکنس، میں نے تو یہ جنگ جیتنی ہی جیتنی ہے. یہ ہے رویہ دنیا کی سپر پاور کے پریزیڈنٹ کا. ٹھیک ہے، تو پھر مجھے یقین آ جاتا ہے کہ اس کی اپنی قوم کے لوگ اوپینین میکرز جب کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا شخص، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کو ہٹا دینا چاہیے. دیر از اے لاٹ آف لاجک ان اٹ. ٹھیک ہے جی بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب ٹرمپ کے اس دورہ چین کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ میٹر آف ڈسکشن ہوگا اور وہ ہوگا تائیوان. تو اس معاملے کے اوپر کتنا امریکہ گیو ان کرے گا، کتنا چین اس معاملے کے اوپر کمپرومائز کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکن پریزیڈنٹ ول ڈیئر ٹاک ٹو پریزیڈنٹ شی اباؤٹ تائیوان، بیکاز دے تھنک دس از آور پارٹ، دس از پارٹ آف چائنا. اسی طریقے سے وہ جو ڈسپیوٹ بارڈر ڈسپیوٹ انڈیا کے ساتھ ہے، تبت کو بھی وہ کہتے ہیں دیٹ از تبت از پارٹ آف چائنا. تو اس کے اوپر تو میرا نہیں خیال کہ ان کو انٹرٹین کرے گی چائنیز لیڈرشپ، بیکاز دے آر ناٹ ولنگ، دے ہیو ناٹ الاؤڈ اینی ڈسکشن ایٹ دا یونائٹڈ نیشنز. آج تک کبھی سنی آپ نے؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس سینسٹیو سبجیکٹ کو چھیڑ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ چانس لیں گے ٹو انوائے دا چائنیز کاؤنٹر پارٹ. ایک بات. جی. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ایک ناکام جنگجو کی طرح سے آج کل ٹرمپ کا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا انٹ پخنا، آج کل انہوں نے فوکس کیا ہوا اپنی توپوں کا رخ جو ہے ٹورڈز دا نیشنل میڈیا، CNN، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، یوریشیا، نیم دم. وہ ان کے بندوں کو دیکھ کے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور فیک نیوز کہہ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل انہوں نے ایک اور عجیب حرکت کی کہ پریس کانفرنس میں سے ایک لڑکی کو نکال دیا انہوں نے، جنہوں نے ایک چبھتا ہوا سوال پوچھا تھا اسی حوالے سے. آگے سنیے کیا کہتے ہیں وہ. دیکھیے، ناکام جنگیں تو امریکہ نے بہت لڑی ہیں. آپ شروع ہو جائیے، آپ اپنے کوریا سے شروع ہو جائیں، جاپان سے شروع ہو جائیں، آپ ویتنام سے شروع ہو جائیں، آپ عراق میں آ جائیں، آپ افغانستان میں، یہ سب ناکام جنگیں ہیں. کسی جنگ میں امریکہ کو فتح حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے میڈیا کی ایسی تحصیل اس طرح سے نہیں کی ہے جس طرح سے موصوف کر رہے ہیں. اور اب موصوف کیا کر رہے ہیں وہ سننے قابل ہے. یہ گفتگو میں نے چھیڑی وہ سنانے کے لیے. فرماتے ہیں کہ اس طرح کا رویہ کبھی کسی نے اختیار نہیں کیا، تبھی تو اسے خود اس کے ملک کے صاحب لوگ جو ہیں پاگل اور بے وقوف قرار دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جنگ کے حوالے سے صحیح صورتحال لوگوں کو دکھا رہے ہیں دے آر غدار. آج انہوں نے ان کو غدار قرار دے دیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی نارمز مجھے بتائیے، چاہے وہ جنگ کے دوران ہوں چاہے وہ پیس ڈیز میں ہوں، کبھی کسی پریزیڈنٹ نے اپنے میڈیا کی ایسی تیسی اپنے ایپ چھپانے کی خاطر اس طرح کی ہے؟ اب یہ میں نے کیوں کہا ہے، ذرا آ جائیے دوسری صورتحال کی طرف. آج تک یہ تو بتایا جا رہا ہے ہم نے ایران کی فوج تباہ کر دی، ہم نے ایران کی فضائیہ تباہ کر دی، ہم نے ایران کی نیوی تباہ کر دی. جی بخاری صاحب، اس طرف آنے سے پہلے ذرا ایک چھوٹا سا سوال کہ امریکہ کے اندر آپ نے بھی ذکر کیا کہ ٹرمپ کے اگینسٹ آوازیں اٹھ رہی ہیں، فائنینشیل کرائسس کا سامنا کر سکتا ہے امریکہ اگر یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہتی ہے. اور اس ساری تناظر کے اندر ابھی ریسنٹ میٹنگ جو ہے اس میں ٹریڈ کے اوپر بات ہونا، ٹیرفز کے اوپر چائنا کے ساتھ بات ہونا، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، یہ ایشوز امپورٹنٹ ہیں. امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ چائنا بھی اپنی منڈیوں کو کھولے ہماری پروڈکٹ کے لیے، کیونکہ چائنا چھا رہا ہے. میں امریکہ میں 3-4 مرتبہ جو ریسنٹ ڈیز میں گیا ہوں، یعنی ریسنٹ ایئرز میں، وہاں کوئی سٹور ایسا نہیں ہے جو چائنیز گڈ سے بھرا ہوا نہیں ہے. چاہے وہاں $1 شاپ ہے، چاہے وہاں ایک ہائی رائز بلڈنگ کے اندر ایک بہت بڑا سپر سٹور ہے، چائنیز گڈز آر لٹرڈ. اور جو سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ وہی چیز جو چائنا نے بنائی ہے وہ اگر امریکہ کی $100 کی ہے تو چائنا اس کو $5 میں بیچ رہا ہے وہاں. تو پوری کی پوری انڈسٹری ہیز بین ایٹ اسٹیک فار اے لانگ ٹائم. جی. تو اس حوالے سے یقینی طور پہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے اوپر یقیناً بات ہوگی.
ٹھیک ہے بخاری صاحب، ابھی آپ کہ کیا امریکہ نے کھویا ہے اس جنگ کے اندر، یہ جنگ کس بھاؤ پڑی ہے امریکہ کو، تو اس حوالے سے میں نے آپ نے کیا بات کرنی ہے یا باقی انٹرنیشنل رپورٹس نے کیا بات کرنی ہے؟ جی بخاری صاحب. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو چھپانے کے لیے ہی تو انہوں نے اپنے میڈیا کی ایسی تیسی کرنی شروع کی ہے، لیکن پینٹاگون کی ایک خفیہ ایجنسی نے بالآخر ایک آسپیکٹ، پورا نہیں، ابھی جو امریکن اڈے تھے وہاں کیا ہوا ہے یہ ابھی ذکر بھی نہیں آیا ابھی. ہاں جی. انہوں نے صرف اس نقصان کی نشاندہی کی ہے جو اس جو 38 دنوں کی جنگ ہے اس میں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل ڈین کین جو ہیں انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جنگ آپ جیت گئے تو انہوں نے جواب کیا دیا ہے کہ یہ فیصلہ تو سیاسی حکومت کرتی ہے، سیاسی لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنگ کے اخراجات اور ہرمز کھولنے کی وضاحت بھی مانگی گئی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایران کے خلاف جنگ پر اب تک 1.5 ٹریلین کا بجٹ انہوں نے مزید مانگا ہے، اور اب تک اس جنگ کے اوپر 29 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، یہ پینٹاگون کہہ رہا ہے. اور ساتھ ہی پینٹاگون یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے حملوں سے ہونے والے امریکی اڈوں کو نقصان کا تخمینہ ابھی تک نہیں لگایا گیا ہے. ایران کی جنگ پر اب تک نتیجہ میں بتا چکا ہوں آپ کو. اب آ جائیں جناب وہ رپورٹ کیا کہتی ہے، دیٹس امپورٹنٹ. یہ یو ایس لا میکر ہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن نے 29 ایئر کرافٹ کھوئے ہیں ایران کے ساتھ جنگ میں. 39 تھینکس فار کریکشن. اور پھر ان کی جو تفصیل ہے وہ مزیدار ہے، یعنی یہ گیس ورک نہیں ہے، یہ ایکچوئل لاس ہے جو رپورٹ کیا گیا ہے واپس. اس میں جی 4 F-15E اسٹرائک ایگل فائٹر ایئر کرافٹ ہے، 1 F-35 جس کے بارے میں کہتا تھا اٹ از انفالبل، لائٹننگ 2 فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو ایران نے گرایا اور ایران نے پھر اس کا ثبوت بھی دیا کہ پہ ہے جی. 1 A-13 تھنڈر بولٹ 2 گراؤنڈ اٹیک ایئر کرافٹ، 7 KC-135 اسٹریٹو ٹینکر ایریل ریفیولنگ ایئر کرافٹ، وہ جو دبئی کے اڈے سے تصویر بھی جس کی چلی تھی. 1 E-3 سینٹری ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ایئر کرافٹ ایویکس، بہت مہنگا جہاز ہوتا ہے یہ جو فضا میں آپ کو پورے جہازوں کی موومنٹ کو بتاتا ہے، ریڈار ہے. اچھا جی 2 MC-130J کمانڈو سیکنڈ اسپیشل آپریشن ایئر کرافٹ، 1 HC-60W جولی گرین 2 کامبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو ہیلی کاپٹر، 24 MQ-9 ریپر میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس انسکروڈ ایئر کرافٹ، انکروڈ ٹھیک ہے جی، اینڈ 1 MQ-4C ٹرائٹن ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس انکریوڈ ایئر کرافٹ. یہ ہے تصویر جناب، ایک رخ ہے یہ صرف ابھی سپر پاور، یہ سپر پاور کا نقشہ ہے جو کہتے ہیں ہم نے مار دیا، تباہ کر دیا ایران کو. اور ابھی اڈوں کا نقصان جو ہے اس کے بارے میں CNN کی رپورٹ ہے، اس پر انہوں نے اس کو غدار کہا ہے. ان کا جتنا نقصان ہوا ہے یہ اڈے کئی قابل استعمال ہی نہیں ہے. بالکل بخاری صاحب پوسٹ وار انالیسس کر رہے ہیں، امریکہ کی سائٹ پر کیا نقصانات ہوئے ہیں، کیا صورتحال ہے اس کی بات کی. ایران کے سائٹ پر پوسٹ وار ابھی کیا سچویشن ہے ملیٹریلی ایران کی، اس کے اوپر بریک سے واپس آ کر بات کریں گے. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس جنگ کے اندر امریکہ نے کیا کھویا، کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے امریکہ اس جنگ کے بعد. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ایران کے ملیٹریلی کیا سچویشن ہے. اینڈ فار دا ویورز لیٹس مینشن کہ یہ رپورٹ بھی ایران کے اسٹاک پائلز کے حوالے سے میری آپ کی یا کسی پاکستانی نہیں ہے، بالکل یہ امریکی خفیہ ایجنسی کی ایک رپورٹ ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ ایران اپنا جو اسٹاک پائل ہے اس کا 70% یا 90% اب بھی ایران کے پاس موجود ہے. دیکھیے تھوڑی سی تفصیل اس کی میرے خیال سے بیان کرنی بہت ضروری ہے. جیسا آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ پینٹاگون کی ایک یعنی اپنی کیا کہتے ہیں ذیلی ایک ایجنسی ہے جس کی رپورٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ طیران نے ابرائے ہرمز کے ساتھ واقع 33 میزائل سائٹ میں سے 30 میں آپریشنل صلاحیت دوبارہ حاصل کر لی ہے. دیٹ مینز جس کنٹرول کی بات کی جاتی تھی اس ابنائے ہرمز کے اوپر ایران کی، وہ اب آلموسٹ انٹیکٹ ہے، کیونکہ 33 میں سے اگر 30 دوبارہ بحال ہو گئی ہیں تو دیٹ مینز ایران از اسٹرانگ آن ہرمز اسٹیٹ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ ہے کوٹنگ دیٹ ایجنسی. آگے چلیے جناب. وہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس ملک بھر میں پھیلے ہوئے موبائل لانچز کا تقریباً 70% اب بھی موجود ہے جو موصوف بڑھ کے مارتے ہیں، مکمل طور پہ تباہ کر دیا، میزائل ہے ہی نہیں وہاں. یہ ان کی اپنی ایجنسی کی رپورٹ ہے which I think is to show the mirror to their own president. آگے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ
ایران کے پاس جو ہے میزائلوں کے اس ذخیرے کا تقریباً 70% حصہ موجود ہے اور محفوظ ہے، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے اس کی ملکیت تھا. ہاں جی. آپ ذرا غور کیجئے کیا کہا جا رہا ہے کہ میزائل بھی 70% ابھی موجود ہیں، 30% استعمال ہوئے بھائی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زیر زمین میزائل سٹوریج اور لانچنگ کی تقریباً 90% تنصیبات کو تک دوبارہ رسائی حاصل کر رہی ہے. That means Iran is almost as good as it was before the war started. بالکل. بخاری صاحب اس طرح کی رپورٹس کا امپیکٹ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ ایران کی ڈیٹرنس کریٹ کرے گی یہ رپورٹ. سیکنڈ یہ کہ ایران پر مزید حملوں کا جواز پیدا کر سکتی ہے. اور امریکہ کے وار منسٹر پیٹ ہیگسیت صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کے خلاف اگر دوبارہ بھی کارروائی کرنی پڑی تو مکمل طور پر تیار ہیں. تو جی بخاری صاحب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دس مین از لیس اے امریکن وار منسٹر، ہی از مور آف اے اسرائیلی وار منسٹر. اس لیے دا وے ہی لائز ایز اے کمپلسو لائر، جھوٹ بول رہے ہیں. ان کو اپنے تمام اداروں کے سامنے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہیں کانگریس میں ان کی بہت بےزتی ہوئی ہے. وہ بجٹ لے کے وہاں گئے ہیں تو اس کے اوپر جس قسم کے سوال کیے گئے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ ان کی تذلیل کے لیے کافی اگر محسوس کی جائے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہمارے مسائل موجود ہیں. تو یہ پھر آپ دوسری سانس میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایران کی جنگ جیت لی ہے؟ اور ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے مذاکرات کی ٹیبل پر آ گئے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. نان سینس، ایبسولوٹ نان سینس. اس لیے کہ آپ نے ان کو تجاویز دی، انہوں نے غور کر کے ان کو ریجیکٹ کر کے اپنی تجاویز بھیجی. آپ نے ان کو کہا کہ یہ میں ان سے خوش نہیں ہوں. انہوں نے کہا ہم کوئی کام بھی آپ کی خوشنودی کی خاطر نہیں کرتے ہیں اور نہیں بیٹھتے ہم ٹیبل کے اوپر، جائیں جو کرنا ہے کر لیں. تو یہ اتنے کیٹیگورک جھوٹ بولنے والا جو شخص ہے اس کے اوپر آپ کو صرف لاڈ تو خیر نہیں آ سکتا، ترس کھائیے اس کے اوپر. کیونکہ اسے اپنی وزارت جنگ جو ہے، جنگ کے وزیر ہیں وہ، پہلے تو ڈیفنس سیکرٹری ہوتا تھا، اب وہ وزیر جنگ ہیں. ان کو اپنی ریپوٹیشن بھی بچانی ہے، اپنی آرمڈ فورسز کی ریپوٹیشن بھی بچانی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہی بہت بری ہے امریکہ کے ساتھ. ہاں جی. بخاری صاحب پیٹ ہیگسیت بھی، مارکو روبیو بھی جب بات کرتے ہیں، ایون نیتن یاہو یا ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو افزودہ یورینیم ہے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. تو چین نہیں اب تو وہ اس طرح کہتے ہیں جیسے بس ہم نے جانا ہے اور لے کر آ جانا ہے. تو کیا چین کے ساتھ اس معاملے کے اوپر کیا پیش رفت ہو سکتی ہے کہ ماضی میں جس طرح سے رشیا اس معاملے کے ایک اشارہ موجود ہے؟ آپ نے بالکل بہت اہم سوال پوچھا ہے. وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنا دورہ شروع کرنے سے پہلے کہا کہ اس دنیا میں دو ہی ملک ہیں جو ڈمپ ہوئی اس طرح کے افزودہ یورینیم کو نکال سکتے ہیں. ایک تے میں تے دوجا چائنا ہے. تو دیر از اے پاسبلٹی اف ایٹ آل اس پر کوئی پیش رفت ہونے جا رہی ہے تو دیر میں بھی ایک کامن اپروچ آن دیٹ. یا وہ جس طرح ملک سے باہر رکھوانے کی بات ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ چائنا نے اپنے ذمہ لے، مگر یہ اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. بیکاز ایک دن کے اندر جس طریقے سے پروسیڈ کریں گی یہ گفتگو مذاکرات جو ہیں، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جا کس طرف کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل بخاری صاحب، ایرانی فوج جو ہے وہ ابھی بھی اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں سے امریکہ کو اپنی بیسز تک ہتھیار پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ایران کا اسٹریٹجک کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر. دیکھو سائرہ، یہ بہت خوفناک بات کی ہے انہوں نے. ان کے 19 اڈے ہیں خلیجی ممالک میں، جن میں سے 9 کی تو ایسی، بلکہ 11 کی ایسی تیسی پھر گئی ہوئی ہے، اور 9 جو ہیں وہ شاید ابھی آپریٹو ہیں. ان کو ترسیلات چاہیے، ان کو سپلائز چاہیے، انہیں اسلحہ بارود چاہیے. وہ گزرے گا کہاں سے؟ بالکل بخاری صاحب، لیکن امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، وہ انٹائرلی اسٹریٹ آف ہارموز پر ایک ڈیفرنٹ پکچر پریزنٹ کرتے ہیں. جی بخاری صاحب دیکھیے، یہ ہیگسیت ہوں، یہ روبیو ہوں اور ٹرمپ ہوں، یہ ایک ہی پتے کے کئی رخ ہیں. یہ مرے جا رہے ہیں پرو اسرائیل فیلنگز کے ساتھ، یہ مرے جا رہے ہیں نیتن یاہو کے احکامات کے ساتھ. اس لیے ان کے جو بڑکے اور دعوے جو ہیں نا، ان کو تو ان کی اپنی قوم سیریس نہیں لیتی. یار ہم بیٹھ کے یہاں اس کے اوپر ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب، ایبسلیوٹلی رائٹ، ایبسلیوٹلی رائٹ. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر پنکی کیس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے. سو اسٹے ود اس. میرا سبجیکٹ ویلکم بیک ٹو دا شو. کوکین کوئین پنکی جو ہیں، ان کی ایک اور آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، تو وہ کیا کہہ رہی ہیں پہلے وہ ذرا دیکھیے. فرینڈز، آئی ایم پنکی، اور اگر آپ لوگ اب میرا یہ میسیج سن رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میرے ساتھ کوئی پرابلم ہو گیا ہے یا پھر میں اس دنیا میں نہیں ہوں. یہ میسیج آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے، آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا اور کوئی
जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे और आगे आपको कुछ सारे मामलात वो बता देंगे जो भी मामलात हुए होंगे। जी बुखारी साहब, ये तो बैकअप प्लान भी बनाकर बैठी हैं। तो बैकअप प्लान नहीं, पूरा एक सिस्टम है और उस सिस्टम के हवाले से जो बातें मंजर आम पर आ रही हैं, मैं तो कहता हूँ उनको छुपाना चाहिए। ये जो जिस किस्म की मरकतुल आरा खातून हैं, ये तो जितने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के लड़के हैं उन सब के लिए इतनी फैसिनेशन है कि पता चले एक फड़ी गई सी तो कोई 100 और बन गई हैं। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, ये इसके कारनामे जो हैं छुपाने चाहिए, ये बताने नहीं चाहिए। जिस तरीके से उसने ब्रांडिंग की है, जिस तरीके से उसने पैकेजिंग की है, जिस तरीके से वो पुलिस के ऊपर गाड़ी चला के भाग गई है, जिस तरीके से उसने लाहौर में वारदातें की, जिस तरीके से वो, ये दूसरी वीडियो है ना, उससे पहले वाली वीडियो सुने और मज़ेदार है वो। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि मैं इसकी काबिलियत का इकरार करूं यहाँ बैठ के कि वाह 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 बीबी आपने एक खातून हो के यहाँ के बंदों को भी शर्मिंदा कर दिया है, या मैं अपने जो अदारे हैं उनकी शान में कोई मतलब है कलमात अदा करूं कि भाई आपके होते हुए सब कुछ होता रहा तो मुतल्लिका अदारे क्या कर रहे थे, झक मार रहे थे, कहाँ थे वो? मुझे आप ये बताइए कि इतना बड़ा नेटवर्क जिसकी वीडियोज़ और ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और आपको पता चल रहा है कि एक जाल है, उसने कहा मैं मर जाऊं, मैं कत्ल हो जाऊं, मैं दुनिया में ना रहूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कम चलेगा, कम जारी रहेगा। जो चीज़ें सामने नहीं आएंगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पिंकी विल नॉट रिमेन इन जेल फॉर लॉन्ग टाइम, एक बात। दूसरी ये कि इसने किस किस को सप्लाई किया है, वो 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है ना, पूछे ना उससे कि कहाँ बेचते थे सौदा आप, किनको जाता था वो, इतनी एक्सपेंसिव कीमतें दी हुई ना यार। एक तो हम भी कमाल हैं, सोने की कीमतों की तरह से हम कोकीन की कीमतें बता रहे हैं आजकल। वो जो 49,000 रुपए की एक ग्राम थी, वो लेता कौन था? नाम लेना, अगर आप नाम नहीं लेंगे तो कारोबार चलता रहेगा ना। पिंकी और नो पिंकी, देयर विल बी मैनी पिंकीज। तो कहने का मतलब ये है कि इसने बहुत सीरियस सवाल उठा दिए हैं। लेकिन बुखारी साहब, ऑब्वियसली गलत काम का गलत अंजाम होता है। अगर मेन उनकी जो कर रही थी, सारा लीड कर रही थी, वो पकड़ी गई हैं, तो बाकी नेटवर्क भी इंशाल्लाह हमारी पुलिस लगी तो ये पकड़ ही लेगी। और बुखारी साहब आप बात एक मिनट, पुलिस ने पकड़ा था ना पहले लाहौर में, तो कैसे चली गई? फिर उसी तरफ चली जाएंगी। और एक बार बताऊं आपको, अगर वो इस दफा चली गई तो फिर पुलिस के लिए उसको पकड़ना आसान नहीं होगा, 4 साल, क्योंकि अब वो बाहर से बैठ के कहीं से करेगी ये सब कुछ। ठीक है बुखारी साहब, और फिर आज आकर हमारे पास जो इसका रिएक्शन होता है, जो हम रद्द अमल देते हैं या जो इसके लिए कार्रवाई होती है, वो ये है कि SHO मुअत्तल कर दो, थाने का ASI मुअत्तल कर दो। That means nothing. Exactly. That will resolve nothing. क्योंकि जो वीक तरीन बंदा है उसके ऊपर आपने नजर सारा डाल दिया है, और जो इसके पीछे माफियाज के रुकन है वो सारे अनएक्सपोज्ड हैं। ये हमारे मुल्क का डायलेमा है, ये हमारे मुल्क का डायलेमा है, इसलिए कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। ये लड़की अकेली बैठ के इतना बड़ा माफिया नहीं चला सकती। वो अब ये कह रही है ना कि मैंने फलां पुलिस अफसर को पैसे दिए, मैंने उसको 30 लाख रुपए दिया, अपने भाई को छुड़वा लिया। ये तो तमाचे हैं हमारे अदारों और हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर, जो वो इंतहाई ढिठाई के साथ मार रही है। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने बात की भी है कि अकेली तो इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चला रही, तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट भी है पीछे, पॉलिटिकल सपोर्ट भी है? मैंने आपसे कहा पर्दा नशीनों के नाम जो हैं उसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उसमें क्यों मुझे आप पकड़वाना है मुझे आपने, उसमें सभी के नाम आते हैं। नहीं बुखारी साहब, आपकी यही तो खासियत है कि आप डरते नहीं हैं। मैं डर बिल्कुल नहीं रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ पर्दा नशीन जब मैं कहता हूँ तो उसमें जो 4-5 सेगमेंट हैं वो सबको पता है कि कौन कौन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो कोई भी है, शोबीज़ के लोग हैं। बिल्कुल बुखारी साहब, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।